बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सीरिया की फौजें इदलिब के करीब जमा, मिलिटेंट्स ने पुलों को तबाह कर दिया। सीरिया के वजीर खारजा ने मॉस्को में की सर्जी लावरोव से मुलाकात, कहा हर कुर्बानी देकर अल नुसरा को शिकस्त देंगे। तैयब एर्दोगान ने कहा इदलिब पर ईरान और रशिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान ने इराक में इत्तेहादी लश्करों को मिसाइल्स पहुंचाए, इसराइल और सऊदी अरब तक वार कर सकते हैं। ईरान ने कहा मिडिल ईस्ट में रोल अदा करते रहेंगे, पॉलिसियों के बारे में बातचीत से इनकार। यमन के हुदैदा में सऊदी इत्तेहाद का एक और हमला, साहिल के करीब मछेरों की कश्तियां निशाना, कई हालात। नीदरलैंड्स में गुस्ताखाना कार्टून्स का मुकाबला बर्खास्त कर दिया गया, एम्स्टर्डम रेलवे स्टेशन पर चाकू से हमला। मुसलमानों की हरकतों से इस्लाम की इमेज खराब हो रही है, किरदार के जरिए इस्लाम की दावत दें, मलेशिया के वजीर आजम महातिर मोहम्मद का खिताब। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं सीरिया से। इदलिब में बशार हुकूमत के मुखालिफ बागियों और मिलिटेंट्स ने सरकारी फौज और इत्तेहादियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलों को तबाह कर दिया। ये पुल इदलिब को हमा सूबे से जोड़ते हैं। सरकारी फौज कई दिनों से इदलिब के करीब जमा हो रही है और यह सिलसिला अब भी जारी है। इदलिब में पुलों को उड़ाने के धमाकों से अल-शाब का इलाका दहल कर रह गया। ऐसे अंदेशे हैं कि किसी भी वक्त सीरिया की सरकारी फौज ऑपरेशन शुरू कर सकती है। मगरबी मुल्कों ने वार्निंग दी है कि अगर बशार अल असद हुकूमत इदलिब में केमिकल हथियार इस्तेमाल करेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ रशिया ने कहा है कि मगरबी मुल्कों के इशारे पर मिलिटेंट्स केमिकल हमला कर सकते हैं, जिसके लिए बशार हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इस बहाने सीरिया में हमला किया जाएगा। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने जो बरतानिया से काम करती है बताया कि रंतास नदी के पुलों को तबाह कर दिया गया। इदलिब में मिलिटेंट ग्रुप्स के इत्तेहाद नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने यह कार्रवाई की। बरतानिया से काम करने वाली तंजीम के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने कहा कि इलाके में 2 बड़े पुल थे, इसके अलावा कई दूसरे छोटे पुल भी थे। रामी अब्दुर्रहमान ने यह भी कहा कि बागियों ने दूसरी तरफ सरकारी फौज की कई सरगर्मियों को देखा है, जहां सरकारी सिपाही टैंकों और फौजी गाड़ियों के साथ पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बागी ग्रुप्स भी मोर्चे संभाल रहे हैं। इदलिब के हालात पर हालिया दिनों में रशिया और मगरबी मुल्कों खासतौर पर अमरीका और रशिया के दरमियान लफ्जी तकरार हुई। सीरिया के वजीर खारजा वलीद अल मौलिम ने कहा कि इदलिब में अल नुसरा को शिकस्त देने का फैसला किया गया है, चाहे इसके लिए कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव ने मगरबी मुल्कों से कहा कि इदलिब में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के रास्ते में वो रुकावट न बने। इदलिब दहशतगर्दों का अड्डा बन गया है और इस नासूर को खत्म करना जरूरी है। इलाके में तुर्की के सिपाही भी तैनात हैं। सीरियन नेशनल फ्रंट के बागियों की तायीद करने वाले तुर्की ने किसी भी फौजी ऑपरेशन के खिलाफ खबरदार किया है और कहा है कि इसके नतीजे में रेफ्यूजियों का एक और बहरान पैदा हो सकता है। सीरिया की फौज और इत्तेहादी रशिया और ईरान की तरफ से इदलिब में ऑपरेशन की बात की जा रही है और ये ऑपरेशन 7 साल से जारी खाना जंगी का खात्मा हो सकता है और ये आखिरी लड़ाई साबित हो सकती है। सीरिया में 2011 से जंग जारी है, जिसमें 3,50,000 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं और लाखों लोग बेघर हुए हैं। मॉस्को में सीरिया के वजीर खारजा वलीद अल मौलिम ने सर्जी लावरोव से मुलाकात की। इस मौके पर सर्जी लावरोव ने कहा कि सीरिया के ज्यादातर इलाकों से दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया है, अब हमें इदलिब से इन दहशतगर्दों का सफाया करना है। उन्होंने कहा कि यह बात कबूल नहीं की जा सकती कि ये दहशतगर्द खासतौर पर अल नुसरा फ्रंट इदलिब में सेफ जोन्स का गलत इस्तेमाल करें और सीरियन फौज पर हमले करें और रशिया के अड्डों को भी ड्रोन से निशाना बनाए। इदलिब में हयात तहरीर शाम का सबसे ज्यादा असर है, जो पहले अल नुसरा के नाम से जाना जाता था। इस
موقع پر ولید المعلم نے کہا کہ سیریا کی فوجیں فیصلہ کن کارروائی کریں گی، لیکن فوج سویلین ہلاکتوں کو ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ ادلیب میں کوئی 30 لاکھ لوگ رہتے ہیں، ان میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً آدھے وہ لوگ ہیں جنہیں ایلیپو، غوطہ اور درا اور دوسرے علاقوں سے لایا گیا جب وہاں پر باغی گروپوں کو شکست ہو گئی۔ ترکی کی موجودگی کی وجہ سے اس علاقے کی صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ اس علاقے میں ترکی نے بعض باغیوں کی مدد کی ہے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا کہ وہ ادلیب کے بارے میں ایران اور رشیا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ایردوان 7 ستمبر کو ایران کے صدر حسن روحانی اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے سیریا کے بارے میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ انقرہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ترکی کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک میدان میں کھڑا ہوگا اور کامیابی حاصل کرے گا۔ اسی طرح ہم نے اپنی سرحدوں پر دہشت گردی کی راہداری کو تباہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ادلیب میں تباہی کو روکنے کے لیے ایران اور رشیا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے کہا تھا کہ ترکی کی جنوبی سرحدوں پر دہشت گردوں سے لڑائی کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندہ اسٹافن ڈی مستورا نے کہا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق ادلیب میں تقریباً 10,000 بیرونی دہشت گرد ہیں جنہیں شکست دینے کی ضرورت ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے وارننگ دی ہے کہ ادلیب میں دونوں طرف سے کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران نے عراق میں اپنے تائیدی لشکروں کو بیلسٹک میزائلز دیے ہیں جو دور تک وار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نیوز ایجنسی رائٹر کے حوالے سے یہ خبر دی گئی۔ بتایا گیا کہ عراق میں ایران کے حامی لشکروں کے پاس ایسے درجنوں راکٹس ہیں جن کے ذریعے وہ اسرائیل اور سعودی عرب کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران کے ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے کہا گیا کہ ایران پر حملے کی صورت میں ایک بیک اپ پلان کے تحت یہ ہتھیار پہنچائے گئے ہیں۔ ان میزائلز کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر ان میزائلز کی تعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس رپورٹ میں ایران کے 3 عہدیداروں کے علاوہ عراق اور مغربی ملکوں کے انٹیلیجنس آفیسرز اور سورسز کا بھی حوالہ دیا گیا۔ ان میں زلزال، فتح اور ذوالفقار جیسے راکٹس اور میزائلز شامل ہیں جو 200 سے 700 کلومیٹر کی دوری تک نشانہ لگا سکتے ہیں۔ ایران اور عراق کی حکومت کی طرف سے اس رپورٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ سعودی میڈیا میں بھی کہا گیا کہ عراق میں اپنی والنٹیئر فورسز کو ہتھیار دیتے ہوئے ایران نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ اپنی جارحانہ پالیسیاں جاری رکھے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ ایران مڈل ایسٹ میں اپنا رول ادا کرتا رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ٹویٹ کا جواب دے رہے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کی حکومت اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ڈہ جائے گی۔ جواد ظریف نے کہا کہ ایران کو ویلن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ پر قبضہ کر لے گا یا وہ اپنے آپ کو باقی رکھنے کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن ایسی کوششوں سے امریکہ کی ناکامیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہمیشہ مڈل ایسٹ کا ایک مستحکم، طاقتور اور ذمہ دار ملک رہے گا۔ ایران نے اپنے میزائل پروگرام اور مڈل ایسٹ میں اپنی پالیسیوں کے بارے میں بات چیت کے لیے فرانس کا مطالبہ رد کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے کہا کہ فرانس کے وزیر خارجہ کا بیان ان کی غیر ضروری فکر مندی کو ظاہر کرتا ہے جو غلط فہمیوں اور ایران کے تعلق سے معلومات کی کمی کا نتیجہ ہے۔ بہرام قاسمی نے کہا کہ ایران بات چیت سے نہیں گھبراتا، لیکن اب بات چیت کے لیے کوئی بھروسہ بچا ہوا نہیں ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے ویانا میں یورپی وزیروں کی ایک میٹنگ کے موقع پر حال ہی میں کہا تھا کہ ایران کو 2015 کی نیوکلیئر ڈیل پر عمل کرنا چاہیے اور اسے پھر سے بات چیت کرنا چاہیے جن میں بیلسٹک میزائلز اور مڈل ایسٹ کے بحرانوں میں ایران کی دخل اندازی کا معاملہ بھی شامل ہونا چاہیے۔ سعودی عرب اور یو اے ای کے تازہ حملوں میں ایک بار پھر حدیدہ میں کئی لوگ مارے گئے ہیں جن میں زیادہ تر مچھیرے ہیں۔ سعودی اتحاد نے کہا کہ انہوں نے بعض کشتیوں کو نشانہ بنایا جن کا استعمال ہتھیاروں کی سمگلنگ کے لیے کیا جا رہا تھا۔ الحوثیوں کی میڈیا نے کہا کہ اس حملے میں درجنوں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ الجزیرہ کے رپورٹر نے بتایا کہ مرنے والوں کی صحیح تعداد معلوم کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ حملہ حدیدہ کے ساحل پر ایک جزیرے میں کیا گیا۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا تھا کہ 70 مچھیرے لاپتہ ہیں، لیکن بعد میں الحوثیوں نے مارے گئے مچھیروں کی تعداد 19 بتائی۔ مچھیروں نے بتایا کہ ان کی 3 کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب اور یو اے ای کا فوجی اتحاد حدیدہ کو باغیوں سے چھیننے کے لیے آپریشن کر رہا ہے، لیکن کئی دنوں کے آپریشن کے بعد اب تک حدیدہ پر الحوثیوں کا کنٹرول ہے۔ حالیہ عرصے میں سعودی اتحاد پر کئی بدترین حملوں کا بھی الزام لگایا گیا ہے جن میں کوئی 70 بچے ہلاک ہوئے ہیں۔ حدیدہ کا آپریشن جون میں شروع کیا گیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے خبردار کیا ہے کہ یمن میں ہیضے کی ایک اور لہر شروع ہو سکتی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ترجمان اسٹیفن جوریک نے کہا کہ حالیہ بارش سے ہیضے کی وبا پھیلنے کے اندیشے بڑھ گئے ہیں۔ پچھلے سال اپریل کے بعد سے یمن میں ہیضے کے 11 لاکھ سے زیادہ کیسز دیکھے گئے ہیں۔ ہیضے کی وجہ سے کم 2000 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔
قطر نے الزام لگایا کہ سعودی عرب اور یو اے یمن میں القاعدہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ میں قطر کے سفیر نے کہا کہ سعودی عرب اور یو اے کے عہدیداروں کی یمن میں القاعدہ انتہا پسندوں کے ساتھ خفیہ ڈیلنگز ہوئی جن سے علاقے کے امن کو خطرہ ہے۔ قطر کے سفیر شیخ مشعل بن حماد الثانی نے واشنگٹن پوسٹ میں لکھتے ہوئے کہا کہ امن کی کوششوں کے بجائے سعودی عرب اور یو اے القاعدہ جیسے دہشت گردوں کے ساتھ خفیہ ڈیلنگز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یمن میں سیاسی حل نکالنے کے لیے بات چیت کرنی چاہیے، لیکن ہمارے پڑوسیوں نے اس ذمہ داری سے منہ پھیر لیا ہے اور انتہا پسندوں کو پھلنے پھولنے کا موقع دے رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ یو اے ای نے اپنے مخالفین کی جاسوسی کے لیے اسرائیل کے ایک خفیہ سافٹ ویئر کا استعمال کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا۔ دنیا بھر سے وقتوں کے چھوٹے سے بریک کے بدور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے بالی ووڈ گیتوں کی دھن پر انڈیا اور پاکستان کے سپاہیوں کے ڈانس کا ویڈیو وائرل ہو گیا اور سپریم کورٹ نے ملیالم ایکٹریس پریا پرکاش کے خلاف کیس خارج کر دیا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ سیریا کی فوجیں ادلیب کے قریب جمع، ملیٹنٹس نے پلوں کو تباہ کر دیا۔ سیریا کے وزیر خارجہ نے ماسکو میں کی سرجی لاوروف سے ملاقات، کہا ہر قربانی دے کر النصرہ کو شکست دیں گے۔ طیب اردوان نے کہا ادلیب پر ایران اور رشیا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ایران نے عراق میں اتحادی لشکروں کو میزائلز پہنچائے، اسرائیل اور سعودی عرب تک وار کر سکتے ہیں۔ ایران نے کہا مڈل ایسٹ میں رول ادا کرتے رہیں گے، پالیسیوں کے بارے میں بات چیت سے انکار۔ یمن کے حدیدہ میں سعودی اتحاد کا ایک اور حملہ، ساحل کے قریب مچھیروں کی کشتیاں نشانہ، کئی ہلاک۔ نیدرلینڈز میں گستاخانہ کارٹونز کا مقابلہ برخاست کر دیا گیا، ایمسٹرڈیم ریلوے اسٹیشن پر چاقو سے حملہ۔ مسلمانوں کی حرکتوں سے اسلام کی امیج خراب ہو رہی ہے، کردار کے ذریعے اسلام کی دعوت دیں، ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کا خطاب۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اسلام قبول کریں تو وہ انہیں اپنے رویے اور اپنے کردار کے ذریعے ثابت کریں کہ اسلام ایک عظیم مذہب ہے۔ کوالالمپور میں انٹرنیشنل دعویٰ سینٹر کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ دکھانا چاہیے کہ اسلام نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ کئی مسلمان اسلام کو اپنے رویے کے ذریعے اور اسلام کے نام پر قتل و خون کے ذریعے اور اپنے ملکوں کو مناسب ڈھنگ سے نہ چلاتے ہوئے ایک ناکام دین کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سب بھائی ہیں، لیکن ہمارا رویہ بھائیوں جیسا نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اسلام ہلاکتوں کو روکتا ہے لیکن ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اسلام انصاف کی بات کرتا ہے لیکن ہم انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا صرف ملیشیا میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہا ہے۔ مسلم بھائیوں کے غلط کاموں کی وجہ سے اسلام کی امیج خراب ہو رہی ہے اور اس وجہ سے دوسرے لوگ اس عظیم مذہب کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اسلام مسلمانوں کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ایسے منوانا چاہیے کہ ہم ہر شعبے میں کامیاب ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اسلام کو پڑھنا چاہیے کیونکہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا مذہب کیا تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں اسلامی تعلیمات کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ یہ وقت ہے کہ مسلمان اپنا رویہ بدلیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا وہ ایک مسلمان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان دنیا کے سامنے ایک بہترین مثال بنیں تو لوگ اسلام کی تعلیمات کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔
نیدرلینڈز کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں چاقو سے حملے کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں 3 لوگ زخمی ہوئے. پولیس نے حملہ آور کو گولی مار دی جو زخمی ہو گیا. یہ واقعہ جمعے کی صبح ایک مصروف ریلوے اسٹیشن پر پیش آیا. پولیس نے ٹویٹر پر بتایا کہ چاقو سے حملے کے واقعے کے بعد ملزم کو گولی ماری گئی. اس کے بعد اسٹیشن کو خالی کرایا گیا اور ٹریفک کے لیے اسٹیشن کو بند کر دیا گیا. نیدرلینڈز میں کٹر سیاستدان جیٹ ویلڈرز نے گستاخانہ کارٹونز کا مقابلہ برخاست کرنے کا اعلان کیا ہے. اس نے ایک بیان میں کہا کہ اسلامی حملوں کے خطرے کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کارٹونز بنانے کا مقابلہ نہیں ہوگا. کارٹونز کا مقابلہ رکھنے کے اعلان کے بعد پاکستان اور دوسرے مسلم ملکوں میں زبردست احتجاج کیا گیا تھا. ڈچ سیاستدان نے کہا کہ وہ اس سال نومبر میں ہونے والے مقابلے کے لیے دوسروں کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا. نیدرلینڈز کے اس رکن پارلیمنٹ کو قتل کی دھمکیاں دی گئی تھیں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کارٹون مقابلہ کینسل کرنے کے اعلان کے بعد کہا کہ یہ ہماری اخلاقی جیت ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے پر OIC اور یونائیٹڈ نیشنز میں بھرپور آواز اٹھائیں گے. افغانستان میں سڑک کے کنارے ایک بم دھماکے میں 5 پولیس والے ہلاک ہو گئے. یہ دھماکہ اچن ضلع میں کیا گیا جس میں پولیس آفیسرز کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا. ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو رشیا کے S-400 میزائل سسٹم کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ترکی جلد سے جلد اس سسٹم کو حاصل کرے گا اور ایسا 2019 میں کیا جا سکتا ہے. فوجی آفیسرز کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طیب ایردوان نے یہ بات کہی. ترکی نیٹو کا رکن ملک ہے. اس ڈیل سے امریکہ اور نیٹو کے دوسرے ملک کافی ناراض ہیں. اس سے پہلے رشیا نے کہا تھا کہ S-400 میزائل سسٹم کو 2019 تک ترکی پہنچا دیا جائے گا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن سے باہر نکلنے کی دھمکی دی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ WTO کا رویہ درست نہیں ہے. انہوں نے بلومبرگ نیوز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر حالات نہیں سدھارے گئے تو میں WTO سے باہر نکل جاؤں گا. ٹرمپ نے کہا کہ WTO کے اکثر اصول امریکہ کے خلاف ہیں. کچھ دن پہلے فاکس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ WTO ہمارے سوا سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا گیا. WTO میں تمام کیسز میں ہمیں شکست ہوتی ہے. WTO ایک عالمی تجارتی تنظیم ہے جو مختلف ملکوں کے بیچ تجارتی معاملات سے نمٹتی ہے اور اصول تیار کرتی ہے. انڈیا اور پاکستان کی سرحدوں پر تناؤ کی خبریں تو بہت آتی رہتی ہیں لیکن اب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں انڈیا اور پاکستان کے سپاہیوں کو بالی ووڈ کے گیتوں پر مل کر ڈانس کرتے ہوئے اور موج مستی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. ہندوستان اور پاکستان کے سپاہیوں نے پہلی مرتبہ رشیا اور چائنا کی مدد سے دہشت گردی کے خلاف لڑائی کی تیاریوں کے سلسلے میں ہونے والی مشقوں میں حصہ لیا. یہ مشقیں 22 اگست کو شروع ہوئیں اور 30 اگست تک جاری رہیں. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے رکن ملکوں کے سپاہیوں نے ان مشقوں میں حصہ لیا. ان مشقوں کے دوران دونوں طرف کے سپاہیوں کو بالی ووڈ اور پنجابی میوزک کے گیتوں پر ایک ساتھ تھرکتے ہوئے دیکھا گیا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان سپاہیوں نے کافی اچھا وقت گزارا. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 35A کی دستوری حیثیت کے خلاف درخواستوں کی سنوائی کو جنوری کے دوسرے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے. مرکزی حکومت اور جموں کشمیر کی حکومت نے اس سے پہلے ریاست میں مقامی پنچایتوں کے لیے ہونے والے الیکشنز کا حوالہ دیا تھا اور خواہش کی تھی کہ سنوائی کو ملتوی کر دیا جائے. اپریل سے جون کے 3 مہینوں میں ہندوستان کی معیشت یا اکانومی نے 8.2% کی شرح سے ترقی کی ہے جو اس سے پہلے کے 3 مہینوں سے زیادہ ہے. اس طرح مارکیٹ نے اندازوں کو غلط ثابت کر دیا. یہ فگرز نریندر مودی حکومت کو حوصلے دیتے ہیں جن پر معاشی معاملات پر کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں. اس دوران ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اور کمی آئی. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اور زیادہ بڑھ گئیں اور اپنی سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئیں. بی جے پی اور کانگریس کے درمیان لفظی تکرار جاری ہے. راہل گاندھی کی طرف سے ایک دن پہلے زور و شور سے نوٹ بندی اور رائفل ڈیل کا مسئلہ اٹھائے جانے کے بعد بی جے پی نے ان پر جوابی وار کیا ہے. مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ اسکیمز کی تاریخ رکھنے والوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ پپو سے گپو تک کا سفر کرنے والے شخص نے اپنے غیر واجبی بیانوں کے ذریعے کافی جھوٹ بولا ہے. مہاراشٹر پولیس کی طرف سے گرفتار کیے گئے انسانی حقوق کارکنوں کو سپریم کورٹ کی طرف سے راحت ملنے کے بعد اب پولیس نے کہا ہے کہ اب تک جمع کیے گئے ثبوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے تعلقات نکسلائٹ تنظیموں سے ہے اور وہ راجیو گاندھی ٹائپ کے طریقے سے مودی راج کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے. مشہور تیلگو شاعر ورا راؤ اور دوسرے سماجی کارکنوں کو پیر کے دن الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا. مہاراشٹر کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس پرم ویر سنگھ نے کہا کہ رونا ولسن اور
CPI माओविस्ट के दरमियान एक ईमेल पर बात हुई थी जिसमें राजीव गांधी टाइप के वाक़े के जरिए मोदी राज को ख़त्म करने के बारे में इजहार ख्याल किया गया था या तबादला किया गया था। इस ईमेल में ग्रेनेड लॉन्चेस हासिल करने के लिए पैसा भी मांगा गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस को इन कारकुनों और माओविस्ट तंजीमों के दरमियान ताल्लुकात के बारे में मालूमात हासिल हुई हैं, जिसके बाद ही ये दावे किए गए। एक दिन पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इन गिरफ्तारियों पर तनकीद की थी और इंसानी हुकूक की इन तंजीमों ने हिंदुस्तान की हुकूमत से कहा था कि वो सियासी गिरफ्तारियों और मुखालिफिन को हरासा करना बंद करे। मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर को उस वक्त एक बड़ी राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मलयालम फिल्म में उन पर फिल्माए गए गीत के खिलाफ दर्ज केसेस खारिज कर दिए। प्रिया प्रकाश के इस गीत का एक मंजर काफी मकबूल हुआ था और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्हें पूरे मुल्क में पहचाना जाने लगा था। मुकीत खान और जहीरुद्दीन अली खान नामी हैदराबाद के दो नौजवानों ने एक दरखास्त में इल्जाम लगाया था कि उनके गीत से उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। यह गीत मलयालम जबान का एक मशहूर लोक गीत है जिसमें पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा का जिक्र किया गया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने प्रिया प्रकाश के खिलाफ शिकायत करने वालों से कहा कि किसी ने गीत में गाना गाया और तुम्हें उसके खिलाफ केस करने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं है। शिकायत करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस्लाम में आंख मारने की इजाजत नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह सिर्फ एक गीत है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सीरिया की फौजें इदलिब के करीब जमा, मिलिटेंट्स ने पुलों को तबाह कर दिया। सीरिया के वजीर खारजा ने मॉस्को में की सर्जी लावरोव से मुलाकात, कहा हर कुर्बानी देकर अल नुसरा को शिकस्त देंगे। तैयब एर्दोगान ने कहा इदलिब पर ईरान और रशिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान ने इराक में इत्तेहादी लश्करों को मिसाइल्स पहुंचाए, इसराइल और सऊदी अरब तक वार कर सकते हैं। ईरान ने कहा मिडिल ईस्ट में रोल अदा करते रहेंगे, पॉलिसियों के बारे में बातचीत से इनकार। यमन के हुदैदा में सऊदी इत्तेहाद का एक और हमला, साहिल के करीब मछेरों की कश्तियां निशाना, कई हालात। नीदरलैंड्स में गुस्ताखाना कार्टून्स का मुकाबला बर्खास्त कर दिया गया, एम्स्टर्डम रेलवे स्टेशन पर चाकू से हमला। मुसलमानों की हरकतों से इस्लाम की इमेज खराब हो रही है, किरदार के जरिए इस्लाम की दावत दें, मलेशिया के वजीर आजम महातिर मोहम्मद का खिताब। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।